ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال الله تبارك وتعالى وثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وكما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تمام بزرگوں دوستوں بھائیوں ذکر 1443 ہجری کی آج 29 تاریخ اور اس سال کا اگر آج آپ آخری دن ہیں یا کل ہو سکتا ہے آخری دن تو اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ بالکل سال کا آج آخری دن ہے یا ہو سکتا ہے کل آخری دن اور اس کے بعد اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے
साल के 12 महीने 360 या 65 दिन, हफ्ते के 7 दिन, रात दिन के 24 घंटे, यही तरतीब है। अब अगर मैं इस अनुवाद पर गुफ्तगू करूं कि मुहर्रम और हराम की इब्तिदा होने वाली है, तो एक मौजूद ज़हन उलझन परेशानी के अंदर इस वक्त मुब्तला है, समझने बात नहीं आ रही किस मौजू पर बात की। असल में मौजू नहीं, मसलन एक मौजू तो ये है, अभी 10 तारीख के बाद जब मुहर्रम की 10 तारीख होगी तो पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज पैगाम, चाहे वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हो, चाहे वो ज़बानी हो और चाहे वो तहरीरी शक्ल के अंदर हो, दुनिया के कोने कोने तक ये मैसेज पैगाम पहुंचता है कि इस तारीख में नवासे रसूल सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला और उनके तकरीबन 72 ये जितने भी साथी उनके साथ थे, उनकी शहादत का एक अलमनाक वाक़या पेश है। और साल के 365 दिनों में मुझे आपको आवाम को सिर्फ ऐसा लगता है गोया कि पूरी इस्लामी तारीख, इस्लामी इतिहास, इस्लामी हिस्ट्री के अंदर यही सबसे ज्यादा अलमनाक और सबसे ज्यादा अफसोसनाक और मज़लूमाना शान, यही ज़हन में आता है। चूंकि 10 तारीख आती है तो बच्चे बच्चे को पता चलता है आज 10 मुहर्रम है, चुनांचे 10 मुहर्रम के अंदर करबला के मैदान में हजरत हुसैन और उनके साथियों को यजीदी फौज ने शहीद कर दिया। अब जब ये बात ज़हन के अंदर आती है तो फिर 2-4 दिन तक बात रहती है, फिर हम भूल जाते हैं, पूरा साल ऐसे ही गुजर जाएगा। तो कभी तो ज़हन के अंदर ये बात आ रही है कि इससे पहले हजरत इमाम हुसैन की शहादत तो सन 61 हिजरी के अंदर वाक़या पेश आया है। इससे पहले 60 साल जिंदगी के अंदर क्या कोई वाक़या पेश आया या नहीं आया, ये भी तो मालूम होना चाहिए। एक वाक़या 60 साल के बाद पेश आया। 60 साल से पहले की जो जिंदगी है इस्लामी, अभी बहुत सारे सहाबा मौजूद हैं, तो क्या उन सहाबा की जिंदगी के अंदर भी कोई वाक़या इस तरह का मिलता है या नहीं मिलता? क्यों नहीं? ये बात ध्यान के अंदर आनी चाहिए और आती है। तो मेरा ज़हन इस वक्त मुंतशिर है कि अगर मैं इस मौजू को बयान करूं तो ये मौजू इतना लंबा है कि 1, 2, 3, 4, 5 जुमे के अंदर कवर नहीं हो सकता। वक्त हमारे यहाँ बड़ा महदूद होता है, 35-40 मिनट का वक्त होता है। और सन 61 या 60 से पहले के जो हालात हैं खुलफाए राशिदीन के, फिर खुलफाए राशिदीन के बाद के जमाने के हालात, इस्लामी कुतुब और तारीख के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो इतनी किताबें लिखी गई हैं उन हालात के ऊपर कि पढ़ने वाला जल्दी से फैसला नहीं करता, समझ नहीं पाता कि आखिर किसके ऊपर भरोसा है। तो एक मौजू तो ये है ज़हन के अंदर कि जब तक उन पिछली शहादतों को बयान नहीं करेंगे उस वक्त तक ये शहादत आपकी समझ में नहीं आएगी। और दूसरा तकाजा ये है कि नया साल शुरू हो रहा है मुहर्रम, तो इस्लामी एतबार से मुहर्रम का बैकग्राउंड क्या है, तारीखी हैसियत क्या है, किसने इसको बाकायदा यहाँ से शुरू किया और किसने इस्लामी महीनों में मुहर्रम को फर्स्ट नंबर पर रखा, ये भी एक तारीख का बाब है। इसलिए मेरा ज़हन इस वक्त किसी पोजीशन में नहीं, बस मैं अल्लाह से ये दुआ करके बैठा हूँ कि इलाहुल आलमीन मेरे ज़हन के अंदर जो भी बात आए वो अच्छी आए और मेरी ज़बान से जो बात निकले वो अच्छी मेरे और आपके फायदे की बात है। मेरे भाइयों,
اسلامی تاریخ ایک اصولی بات یاد رکھیں، اگر یہ اصول آپ نے ذہن کے اندر بٹھا لیا تو آپ کے ہزاروں اشکالات اعتراضات کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ ایک طرف اللہ کا قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، دوسری طرف اس کے مقابلے میں اسلامی تاریخ ہے، تاریخی روایتیں ہیں۔ اگر آپ صحابہ کی عظمت کو تاریخ کے آئینے میں، تاریخ کی کتابوں سے، تاریخ کے جھروکوں سے سمجھنا چاہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحابہ کی توہین تو ہو سکتی ہے، ان کی عظمت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ لکھنے والے جو مؤرخین ہوتے ہیں ان کی روایتیں قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ایک طرف اللہ کا قرآن ہو، نبی کا فرمان ہو، اور دوسری طرف ایک عام انسان یا بڑے سے بڑا انسان، چلو عام کو بھی چھوڑو، وہ اپنے ہاتھ سے کسی کی کتاب کو لکھتے تو آپ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کہ کیا دونوں کو ایک جگہ رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں رکھا جا سکتا۔ آپ کو آج اس دور کے اندر موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ باتیں سننے کو ملتی رہتی ہوں گی، یہ مل جائیں گی کہ فلاں صحابی نے یہ کیا، کوئی حضرت امیر معاویہ کو نشانہ بناتا ہے، کوئی ابو سفیان کو، کوئی ان کی پوری آل اولاد کو، بنو امیہ کی ایسی تاریخ بگاڑ کر کے رکھ دی گئی کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا غلط کیا ہے صحیح کیا۔ اس لیے آج میں آپ کو ایک ایسی اہم بات بتا رہا ہوں کہ اگر یہ بات آپ نے پلے باندھ دی تو خدا کی قسم زندگی آپ کی سنور جائے گی، اور ہزاروں اشکالات بھی آپ کے سامنے آئے، آپ ان اشکالات سے بالکل بھی متاثر نہیں ہیں۔ ایک آدمی مشک اور عنبر آپ جانتے ہیں کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے، مشک اور عنبر لے کر کے جا رہا ہے۔ آپ اس سے پوچھیں عزیز آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ وہ کہے کہ میں اس مشک اور عنبر کو تولنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کا وزن کرنا چاہتا ہوں۔ جی وزن کہاں کریں گے؟ کہ میں اس کو وزن کرنے کے لیے جو بڑے بڑے دھرم کانٹے آپ نے دیکھا ہوگا روڈ کے کنارے، جہاں پر بڑے بڑے ٹرک ان کا وزن ہوتا ہے، اور کوئلے کی گاڑیاں، لکڑی کی گاڑیاں، مال گاڑیاں ان کے اوپر تلتی ہیں، تو وہ یہ کہے کہ میں اس مشک اور عنبر کو اس خلا کانٹے پر لے جا کر کے وزن کرنا چاہتا ہوں، تو ایمانداری کے ساتھ بتائیے آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ اگر آپ کی عقل صحیح ہے تو آپ کہیں گے کہ بہترین چیز کو بہترین جگہ پر تولا جاتا ہے، آپ کے پاس جو شے ہے وہ بڑی قیمتی ہے، اور آپ جہاں اس کو تولنے کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں وہاں پر تو لکڑیاں، کوئلے اور دنیا بھر کی وزنی ویسی رتی چیزیں تلتی ہیں۔ اگر آپ اس کو تولنا چاہتے ہیں تو کسی جوہری کے پاس جائیے، کسی سونے اور چاندی کے کام کرنے والے کے پاس جو ترازو ہوتی ہے اس کے اندر جا کر کے اس کا وزن کیجیے، اس لیے کہ جو چیز جس مقام کی ہوتی ہے اس کو تولنے کے لیے برتن اور ترازو بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ بات عقل میں آ رہی ہے یار؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں بات عقلی کر رہا ہوں تاکہ بات عقل میں آئے۔ اس کائنات میں انبیاء کے بعد بات انبیاء کی تو ختم ہو گئی، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہیں۔ اللہ رب العزت نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی ان کی اسپیشل حفاظت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ان کو اللہ کی طرف سے جو حفاظتی انتظامات ہوتے ہیں وہ عام انسانوں کو نہیں دیے جاتے۔ چنانچہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں۔
ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی باتیں ایسی، جیسے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یونس علیہ السلام وہ نکل پڑے تھے اپنی قوم کے انتظار کیے بغیر اور پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، یا آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کھا لیا، اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ اللہ نے ان سے اس لیے کرائی ہیں تاکہ امتی کو خدا اور بندے کے درمیان فرق پتہ چل جائے کہ بالکل غلطی نہ کرنے والی ذات تو صرف اللہ ہے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے وراء الورا، غلطی سے پاک ہے، منزہ ہے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ بھی غلطی کر سکتا ہے، نعوذ۔ لیکن اللہ کے بعد اس مخلوق میں، انسانوں میں سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء علیہ السلام کا، اس لیے ان سے کچھ ایسی غیر معمولی باتیں اللہ نے کرا کر کے ہمارے ایمان کی حفاظت کا ایک انتظام کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اعتدال پر نہیں رہتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کو اور نبیوں کو ایک ہی سب اور ایک ہی پلیٹ فارم کے اندر اکٹھا کرے، سمجھے نہیں؟ اس لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ لیکن اگر کوئی معمولی سی بات ایسی ہمیں نظر آتی ہے قرآن کے حوالے سے یا احادیث کے حوالے سے، تو وہ اللہ نے اس لیے کرائی ہے تاکہ نبی اور اللہ کے درمیان فرق پتہ چل جائے۔ اب انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، عقیدہ یہ بنا کہ انبیاء کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نبیوں کے بعد بھی کوئی معصوم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو نبیوں سے زیادہ بڑھا رہا ہے۔ یہی سے اختلاف ہوتا ہے شیعیت اور سنیت کے درمیان۔ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ 12 امام ہیں اور ان اماموں کی پوزیشن حالت یہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ سوتے ہیں تو ان پر باطنی وحی اترتی ہو، تو ایک لمبی داستان ہے، میں اس موضوع پر جانا نہیں چاہتا، لیکن آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ دو راستے الگ الگ کیوں ہوئے، ایک طرف شیعیت ایک طرف سنیت۔ سنیت کا عقیدہ یہ ہے کہ آدم سے لے کر خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں وہ تمام معصوم عن الخطا ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کا خاص مقام اور مرتبہ ہے، اور ان جیسا ان کے بعد کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اگر ان کے مرتبے پر کسی اور کو بٹھاؤ گے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ نبی کو خدا کے مرتبے پر پہنچانا، کیوں جی؟ فرق مراتب ہے نہیں ہے۔ اگر آپ مراتب کا لحاظ نہیں رکھیں گے، غلط کر دیں گے ایک کو دوسرے کے ساتھ، دوسرے کو تیسرے کے ساتھ، تو پھر انسان اپنے عقیدے کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، حتیٰ کہ حضرات صحابہ کرام بھی معصوم نہیں ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل مقام اور مرتبہ اگر کسی ہستی کا ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام کا ہے۔ کس کا ہے بھائی؟ بولتے رہو ذرا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن اور احادیث کے اندر ان کی فضیلت، ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بیان فرمایا ہے۔ بعض فرماتے ہیں قرآن پاک کی تقریباً 700 آیات، ایک آیت کی بات نہیں ہے، 700 آیات ایسی ہیں جن میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی فضیلت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور ان کی رفعت اور بلندی کا تذکرہ اللہ نے فرمایا۔ اور قرآن کی تو ایک آیت کا ایک لفظ بھی اگر کسی کی فضیلت میں
نازل ہو جائے تو اس کی برابری کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کی عظمت کو لکڑی کی ڈال پر نہیں توڑتے لے جا کر کے، صحابہ کی عظمت کو تاریخ سے سمجھو گے تو ایسا ہی ہے جیسے مشک اور عنبر کو لکڑی کی ڈال پر لے جا کر کے توڑو۔ ہم صحابہ کی عظمت کو قرآن اور احادیث کی ترازو میں تولتے ہیں، اور قرآن اور احادیث سے بڑا پیمانہ نہیں مل سکتا، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام اور حدیث نبی کا فرمان، اور قرآن اور احادیث کے مقابلے میں کسی بھی انسان کی لکھی ہوئی کتاب کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا کے اندر جو بحث چلتی ہے فلاں صحابی نے یہ کر دیا، فلاں سے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ سب باتیں تقریباً آپ کو اسلامی کتب جس کو تاریخ کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہم صحابہ کی عظمت کے قائل ہیں قرآن اور احادیث کی بنا پر، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کم و بیش 1,24,000 یا 1,44,000 انبیاء علیہ السلام کے بعد اسی کے بقدر حضرات صحابہ کی تعداد بھی تقریباً 1.25 لاکھ کے اس سے زیادہ ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر پیغمبر علیہ السلام نے جب اونٹنی کے اوپر خطبہ دیا تو آپ علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری صحابہ کی کاندھوں پر ڈال دی اور فرمایا تھا یہ دین جو امانت ہے اب میں تمہارے حوالے تم تک پہنچا کر کے جا رہا ہوں، غائبین تک پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ان حضرات صحابہ کرام کے اندر فرق مراتب ضرور ہے، یعنی ایک صحابی کا مقام ہو سکتا ہو دوسرے سے بڑا ہوا ہو، لیکن مجموعی اعتبار سے جب تمام صحابہ کو آپ ایک نظر سے دیکھیں گے تو اتنی بات پر ہم متفق ہیں کہ اللہ نے صحابہ کو جو عزت سربلندی عطا فرمائی ہے وہ ان کے عمل کی وجہ سے نہیں کہ انہوں نے اتنے حج کیے، اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، یہ اتنی تہجد اشراق، یہ نہیں، ہم صحابی کی صحابیت اور اس کی عظمت کے قائل اس بنا پر ہے کہ جس صحابی نے پیغمبر علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خدا کی قسم اس صحابی کا وہ مقام ہے چاہے ایک وقت کی نماز پڑھنے کا اس کو موقع نہ ملا ہو، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا موقع نہ ملا ہو، ادھر نبی کے ہاتھ پر ایمان لایا اور ادھر وہ اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو گیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس صحابی کے برابر دنیا میں بعد میں آنے والا غوث قطب اور جتنے بھی بڑے بڑے پیران پیر گزرے ہیں، چاہے وہ شاہ عبد القادر ہوں اور چاہے اسی طریقے سے خواجہ معین الدین چشتی ہوں اور چاہے وہ ثابت قدیری ہوں اور چاہے جتنے بزرگان دین گزرے ہوں، اس صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے جس نے صرف نبی کی زیارت کی اور نبی کی زیارت کر کے کلمہ پڑھا اور دنیا سے چلا گیا، چاہے اس نے ایک وقت کی نماز بھی نہ پڑھی ہو، چونکہ صحابی اس کو کہتے ہیں صحبت سے بنتا ہے صحابی۔ آج کا انسان جب کہ قرآن نازل ہو چکا، پورا قرآن پڑھے، نبی کی ساری احادیث پڑھ لے، ساری عبادتوں کے اندر اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے، لیکن اس صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جس نے قرآن کی ایک آیت بھی اپنی زبان سے نہیں پڑھی، ادھر ایمان لایا نبی پر اور ادھر دنیا سے چلا گیا۔ تو صحابیت کا مقام کتنا اونچا ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی انسان اپنی مرضی سے صحابی نہیں بنتا، بلکہ صحابیت کے لیے تو اللہ نے خاص بندوں کو سلیکٹ کیا تھا، چنا تھا کہ مجھے ان لوگوں کو اللہ کے نبی کا صحابی بنانا ہے۔ تو ہر صحابی ہمارے یہاں
ہم یہ کہتے ہیں الصحابہ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل منصف تھے، تمام صحابہ ستاروں کے مانند۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جیسے آسمان پر ستارے ہوتے ہیں، کسی کی روشنی زیادہ ہے کسی کی کم ہے، لیکن روشنی ہر ستارے کے اندر۔ ایسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر نہیں بلکہ ابو بکر صدیق ان کا لقب، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، اس لیے کہ ان کا مقام اور مرتبہ قرآن سے احادیث سے وثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ہجرت کی رات میں بھی ساتھ ہیں، اور پیغمبر کے اوپر جو ذمہ داری تھی جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے تشریف لے جانے کے بعد مدینے کے اندر انصار و مہاجر دو جماعتیں تھیں۔ سقیفہ بنی ساعدہ ایک چبوترا تھا، وہاں پر انصار کی میٹنگ چل رہی ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد یہ خلافت کی ذمہ داری کس کو دی جائے۔ حضرت عمر کو کسی نے بتایا تو دوڑ کر کے گئے، حضرت ابو بکر صدیق پیغمبر کے پاس سمجھا رہے تھے لوگوں کو مسجد نبوی کے اندر۔ رائے یہ آئی کہ ایک امیر مہاجرین میں سے ہو، ایک انصار میں سے ہو، لیکن ایک لمبی راستہ ہے۔ اس کے بعد رائے یہ آئی کہ نہیں، امیر ایک ہی ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الائمۃ من قریش، امامت کا زیادہ مستحق، زیادہ بہتر اور اولیت اس کو حاصل ہے جو قریش میں سے ہو، اور قریشی وہ لوگ ہیں جو ہجرت کر کے مکے سے آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت عمر نے بیعت کی، اور اس کے بعد جتنے صحابہ تھے سب نے بیعت کی، اور سب سے پہلا خلیفہ اللہ کے نبی کے بعد اسلام کے نظام کو چلانے والا، سنبھالنے والا وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابیوں کے مرتبوں میں فرق ہو سکتا ہے، ایک صحابی کا مرتبہ بڑا ہو ایک کا کم ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی صحابی کی توہین کریں یا کسی کا درجہ اتنا گھٹا دیں کہ بالکل اس کو ایک عام انسان کی طرح کر دیں، اس کا مجھے آپ کو حق نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تقریباً 2 سال تک انہوں نے نظام سنبھالا، اور ایسے حالات ان کی زندگی کے اندر پیش آئے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے نبی دنیا سے گئے، ایک جماعت اٹھی، انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ عرب کے اندر اس سے پہلے اصل میں کوئی بادشاہی نظام نہیں تھا، اس لیے ان کو اس زکوٰۃ بڑی بھاری محسوس ہو رہی تھی کہ اپنے مالوں میں سے کچھ حصہ نکالیں، حالانکہ بہت کم تھا۔ تو ایک ایسی مرتدین کی جماعت کھڑی ہوئی جنہوں نے انکار کیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، باقی سارے کام کریں گے اسلام کے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ دوسری طرف کچھ لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ یار نبوت یہ تو بہت اچھا عہدہ ہے، اس لیے اگر کچھ نبوت کا دعویٰ کریں گے تو کچھ نہ کچھ لوگ ہمارے پیچھے بھی لگ جائیں گے اور کچھ نہ کچھ ملے گا، اس لیے چھوٹے لوگ کھڑے ہوئے 2-3، اور انہوں نے کہا ہم بھی نبی۔ اب عجیب سچویشن ہے، اللہ کے نبی آخری نبی، آپ کے بعد نبوت مکمل ہو چکی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ان دونوں طاقتوں سے ٹکر لگی ہوئی، اور آپ علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے اتنے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا۔ اگر آپ کو خطبہ پڑھیں گے، جیسے آج کسی کو جب منتری پد کی شپت دلائی جاتی ہے نا، تو آپ نے سنا ہوگا کہ میں شپت دیتا ہوں اور میں یہ اس کو شاخسی مان کر کے اور ایمانداری کے ساتھ کام کروں گا، یہ سب باتیں وہیں سے لی گئی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا خلیفہ بنتے ہی، اور خطبے کے اندر جو باتیں ارشاد فرمائی، میں کہتا ہوں آج کا مسلمان
اگر صرف ان خطبوں کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارے تو پوری دنیا کے اندر عدل انصاف قائم ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ مجھ پر خلافت کی ذمہ داری ڈال دی گئی، اگرچہ میں اس لائق نہیں تھا، یہ ان کی عاجزی ہے۔ فرمایا کہ یاد رکھنا اگر میں ٹیڑھا چلوں یا غلط چلوں تو تمہاری ذمہ داری ہے مجھے سیدھا کرنے کی، مجھے بتانا میں کہ انسان ہوں۔ اس میں عاجزی ہے، انکساری ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یاد رکھنا تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، یعنی غریب آدمی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، میری طاقت میری حکومت کس کی حمایت میں کھڑی ہوگی؟ غریب آدمی کی۔ فرمایا تم میں سے جو سب سے کمزور ہے یاد رکھنا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اور تم میں سے جو طاقتور ہے وہ اس دھوکے میں نہ رہے کہ وہ غریبوں پر ظلم کرے، میں ان ظالموں سے حق چھین کر کے مظلوموں کو دوں گا۔ تم میں کا طاقتور اپنے آپ کو کمزور سمجھے اور تم میں کا سب سے کمزور اپنے آپ کو طاقتور سمجھے۔ الفاظ تو خطبے کے بہت سارے ہیں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلامی نظام کو اس خوبصورتی کے ساتھ آگے لے کر کے چلے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 2 سال تک دونوں طاقتوں کو بالکل اس طریقے سے کریش کر دیا، جو چھوٹے مدعیان نبوت تھے ان کے ساتھ بھی آپ نے جہاد کیا اور اس فتنے کو ختم کیے، اور جن لوگوں نے کہا تھا ہم زکات نہیں دیں گے ان کے بارے میں آپ نے اعلان کر دیا کہ خبردار، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکات میں اونٹ کے ساتھ باندھنے کی رسی دیتا تھا، اگر آج اونٹ دے گا اور رسی رکھے گا اس رسی کے لیے بھی ابو بکر جہاد کرے۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ میں زندہ ہوں اور میرے زندہ رہتے ہوئے دین میں کمی آ جائے، دین کو تبدیل کر دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ صحابہ کہتے ہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب اللہ کے نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد فتنے کھڑے ہوں گے، اور اسلام پر ایک ایسا تاریخ وقت آ گیا تھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ اللہ نے اس کمزور درجے کو، جس کا جسمانی اعتبار سے بڑے کمزور تھے لیکن ایمان کی پاور دیکھیے، حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ حضرت مدینہ خالی ہو جائے گا، یہ اسلامی کیپٹل ہے اور آپ فوج روانہ کر رہے ہیں ادھر بھی ادھر بھی، کوئی نہیں بچے گا، دشمن حملہ کر دے گا۔ آپ نے فرمایا عمر عجیب انسان، وہ زمانے جاہلیت میں بڑے بہادر تھے اور اب اسلام لانے کے بعد کمزوری کی باتیں کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر درندے میری لاش کو مدینے کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے تو بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق نے 2 سال کے اندر ان تمام فتنوں کو جو نئے نئے اٹھتے تھے ان کو ختم کر دیا، اور بالآخر پیر کا دن 63 سال کی عمر بخار آیا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ نے وصیت کی تھی کہ دیکھو میں جب سے خلیفہ بنا ہوں کتنی تنخواہ میں نے لی ہوگی، اندازہ لگایا 8000 درہم غالباً یہ دینار۔ فرمایا میری فلاں جگہ زمین ہے، اس کو بیچ کر کے مسلمانوں کے بیت المال میں اتنا وظیفہ اتنے پیسے جمع کر دیں، اور صحابہ کو اکٹھا کر کے حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت عمر کو ذمہ داری دی۔ حضرت عمر کہنے لگے میں تو بڑا سخت آدمی ہوں، کہا عمر میں جانتا ہوں۔ ایک دو آدمیوں نے اور کہا کہ عمر بڑے سخت ہیں، فرمایا کہ میں جانتا ہوں عمر کی سختی میری وجہ سے ہے، میں نرم ہوتا ہوں، یہ گرم ہوتا ہے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ بجلی گرم ٹھنڈے میں ڈال کر کے چلتی نہیں چلتی، اگر گرم ہو جائے تو بھی نقصان اور بالکل ٹھنڈا ٹھنڈا ہو جائے معاملہ تو بھی نقصان۔ ابو بکر صدیق بڑے نرم تھے لیکن حضرت عمر بڑے گرم، تو ایک کی گرمی دوسرے کی سردی دونوں مل کر کے معاملہ معتدل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم امت محمدیہ کی ذمہ داری اپنے بعد کس کو لے کر کے آئے تھے، میں اللہ کے یہاں جواب دے دوں گا کہ خدا کی قسم صحابہ میں جو سب سے افضل تھا ابو بکر کے بعد میں ذمہ داری اس کو دے کر کے آیا۔
اور فرمایا کہ ایسے وقت میں چھوٹا آدمی بھی سچ بولتا ہے جبکہ دنیا سے جانے کا وقت۔ بہرحال انہوں نے اس ذمہ داری کو آگے منتقل کیا، پھر حضرت عمر نے حضرت عثمان کے پاس ذمہ داری ڈالی، پھر حضرت علی، اس کے بعد یہ چاروں خلفاء کا زمانہ گزرا، پھر ایک لمبا زمانہ، اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے۔ ان واقعات کی کڑی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، آپ اس کو سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، پیچھے سے نہیں سمجھیں گے تو بات آپ کی سمجھ میں شاید نہ آ پائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحابہ کی عظمت اپنے دلوں کے اندر بٹھانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔